थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा उनका जलाल आप सबकी जिंदगियों पर ठहरा रहे। कलाम की चंद एक बातें हम सीखेंगे। दुआ के ताल्लुक से आप सीख रहे हैं, रोज़ों के दिन शुरू हो चुके हैं। पर्पस यही था कि जिंदगियां उससे पहले पहले मोटिवेशन उनके अंदर आए कि दुआ जो है उसको जारी कर सकें अपनी जिंदगियों में। और मेरा ईमान है कि आप जो है वो दुआ कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। रोज़ा रखने का मतलब ट्रेडिशनल रोज़ा ही नहीं होता, बल्कि आप किसी भी सूरत में रोज़े को जो है वो शुरू कर सकते हैं। सो आज जो है हम दुआ के ताल्लुक से चंद एक ऐसी बातें सीखेंगे। मुमकिन है आपने इस तौर से दुआ को पहले कभी समझने की कोशिश नहीं की। जो बाइबल मुकद्दस के अंदर है, बाइबल मुकद्दस में उसको पेश किया गया है, लेकिन ईमानदार जो है वो ऐसी चीजों से जो जरूरी है वो इन्फॉर्म किए जाते हैं खुदा के घर में, ताकि उनके अंदर जो है वो तहरीक पैदा हो और वो खुदा के लिए इफेक्टिवली और मुअस्सर तौर पे कुछ कर सकें। दुआ जो है, अगर हम जर्नली इसको देखें तो दुआ जो है बहुत ही मिसअंडरस्टूड होने वाला एक एक्ट है जो समझा जाता है। बहुत ही मिसअंडरस्टूड जो है वो एक्ट। दुआ को जब आप देखते हैं तो इसके जो जर्नल मानी है समझने के लिए वो ये है कि इंसान ये महसूस करता है कि उसको मदद चाहिए और वो मदद उसको बाहर से मिलेगी। ये दुआ के मानी कि इंसान जो है उसको मदद चाहिए और वो मदद उसको जो है वो बाहर से मिलेगी। इसीलिए जब एथियस्ट जो है, मुल्हिद जो है, वो जो खुदा को नहीं भी मानते, अगर उनका एक्सीडेंट हो, ऐसा हादसा हो, तो पहला जुमला जो उनके मुंह से निकलता है वह ओ माय गॉड, खुदा ही को वो याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर ये इम्बेडेड चीज है। इंसान के अंदर खुदा ने इस चीज को प्लांट किया हुआ है कि उसको जब मदद की जरूरत है तो वो मदद उसको अपने से बाहर मिल सकती है। इसलिए जब भी उसको मदद चाहिए वो अपने से बाहर देखता है। तो जो दुआ है ये बुनियादी तौर पे कोई मजहबी एक्ट नहीं है। बुनियादी तौर पे ये कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं है जिसको परफॉर्म किया जाए, बल्कि मजहब ने दुआ को एडॉप्ट कर लिया। चूंकि मजहब ने दुआ को एडॉप्ट कर लिया है, इसलिए लोग दुआ कर नहीं पाते, क्योंकि उनको इसकी समझ नहीं है, ये उनकी बेस नहीं है। इसके लिए उनके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं है, चूंकि ये एक एडॉप्टेड चीज है मजहब के अंदर, ये ओरिजिनल चीज नहीं है मजहब के अंदर। दुआ मजहब का हिस्सा नहीं है। जो दुआ है ये मजहबी चीज नहीं है, बल्कि दुआ जो है ये गवर्नमेंटल एक्ट है। बाइबल मुकद्दस में दुआ के लिए जो वर्ड यूज हुआ है उसके जो मानी है वो है पिटीशन दायर करना। पिटीशन के बारे में आपने कभी सुन रखा है? सुन रखा है, ऑलराइट। सो दुआ के लिए बाइबल मुकद्दस जो वर्ड यूज करती है वो है पिटीशन दायर करना।
اور جو پٹیشن ہے وہ کبھی بھی کسی مذہبی ادارے کے اندر دائر نہیں کی جا سکتی۔ جب آپ نے پٹیشن دائر کرنی ہے تو آپ کو گورنمنٹ کے ادارے میں جانا ہے، آپ کو عدالت کے اندر جانا ہے اور وہاں پہ اپنی پٹیشن دائر کرنی ہے۔ اور جب آپ کو پٹیشن دائر کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا وکیل بھی ہو، کیونکہ وہاں پہ جب عدالت میں پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو آپ کو وہ سارے قانونی معاملات جو وہاں پہ ضروری ہوتے ہیں ان سے واقفیت نہیں ہوتی۔ کوئی ممانعت تو نہیں اگر کوئی اپنی پٹیشن خود ہی دائر کر کے اسے لڑنا چاہے، لیکن نارملی ایسے ہوتا نہیں، بلکہ ایکسپرٹس کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان ایکسپرٹس کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل کہتے ہیں، لائر کہتے ہیں، ایڈوکیٹ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ یوحنا کا پہلا خط اور اس کی دوسرے باب کی پہلی آیت پڑھیں گے تو وہاں پہ مسیح کے لیے ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ وہ خدا کے حضور میں ہمارا مددگار ہے۔ اور جو مددگار کے لیے ورڈ یوز، یہ ٹرانسلیشن ہے جو ہمارے پاس ہے ہندی میں یا اردو میں یا انگلش میں، جو ورڈ وہاں پہ یوز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے حضور میں مسیح جو ہے وہ ہمارا ایڈوکیٹ ہے، وہ ہماری ایڈوکیسی کرتا ہے، وہ ہماری وکالت خدا کے حضور میں کرتا ہے۔ اور ہم جو ہیں وہ کہاں پہ حاضر ہوں گے اور کہاں پہ حاضر ہوتے ہیں؟ خدا کے تخت کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب آخر ہوگا تب بھی ہم عدالت میں، کورٹ میں حاضر ہوں، کسی ریلیجس جگہ پہ نہیں جائیں گے، صلیب لگی ہوگی اور بڑے تبلے باجے کھڑکرے ہوں گے، پیغام دیا جا رہا ہوگا، نو نو نو، ایسا کوئی سین نہیں۔ کیا پکچر ہے کہ ہم عدالت، تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے، کورٹ میں حاضر ہوں گے۔ اس لیے بائبل مقدس نے جب یہ بات کی آپ نے دعا کرنی ہے تو بائبل نے کہا ہے آپ نے پٹیشن دائر کرنی ہے، آپ نے خدا کے حضور میں جب آنا ہے۔ اگر آپ تخت عدالت کے بارے میں پڑھنا چاہیں بہت سے حوالہ جات ہیں، ایک میں دیتا ہوں، باقی ہوم ورک کے لیے آپ کے پاس ہے۔ رومیوں کا خط ہے، اس کا 14واں باب ہے اور اس کی 10 اور 11 آیت ہے۔ ہم پڑھیں گے نہیں، اب بعد میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ تیموتھیوس کا پہلا خط، اس کا 2 باب 5ویں اور 6 آیت پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا درمیانی ہے۔ اس کے لیے بھی جو ورڈ یوز ہے وہ ہے ہمارا ایڈوکیٹ ہے۔ خدا ہے ایک پارٹی جو جج ہے، اور ہم ہیں ایک پارٹی جس کو ضرورت ہے یا گلٹی ہے، اور ہمیں ایک درمیانی کی ضرورت ہے، وکیل کی ضرورت ہے، اور وہ مسیح خود ہے۔ اور وہیں پہ لکھا ہے کہ مسیح نہ صرف ہمارا درمیانی ہے بلکہ وہ ہمارا گواہ بھی ہے، وہ ہماری وٹنس بھی دیتا ہے۔ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، اس کے لہو سے دھل جاتے ہیں، اس کے پاس آ جاتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، تو تخت عدالت میں وہ کہتا ہے یہ زندگی، یہ شخص جو ہے میرے لہو سے دھلا ہوا ہے، یہ بیٹی، یہ بیٹا، یہ زندگی میرے لہو سے پاک کی گئی ہے، یہ میرے لہو کے سبب سے چھڑائی گئی زندگی ہے۔ اور پھر جو ہے تخت عدالت کے سامنے جب وہ یہ سب کچھ رکھتا ہے ہمارا وکیل، تو ہمیں آزادی مل جاتی ہے، ہمیں معافی مل جاتی ہے، ہمیں خلاصی اور آزادی مل جاتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے بائبل مقدس بالکل ریلیجن کی بات نہیں کرتی، ہم نے اسے ریلیجن بنا دیا ہے۔ بائبل مقدس میں جب وعدہ کیا گیا، جو حوالہ پڑھا گیا ہے، بائبل مقدس میں جب یہ بتایا گیا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا، شائنی نے بڑی خوبصورتی سے حوالے کو پڑھا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوگا، مسیح کا ذکر کر رہا ہے۔ 750 سال پہلے یسایہ نبی
بتا رہا ہے نبوت کی راہ سے کہ ایک لڑکا تولد ہوگا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا جائے گا۔ اب یہ باتیں دیکھیں جو بیٹے کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، مسیح کے بارے میں کہ کسی ریلیجن کی بات نہیں کی جا رہی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ کیا ہوگی اس کے کندھے پہ؟ دا کنگڈم، گورنمنٹ اس کے کندھے پر ہوگی۔ کندھے پہ ہونے کا فائدہ ہے کیا مطلب ہے؟ کندھے پہ ہونے کا مطلب ہے nobody will miss it۔ جو چیز آپ نے کندھے پہ رکھ کے چل رہے ہیں، جو بھی دیکھتا ہے پوچھتا یہ ہے کہ یہ جی، کوئی اس کو مس نہیں کرے گا۔ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور کلام میں لکھا ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، کنگڈم کا شخص ہے وہ۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ اس کے سلطنت کے اقبال، کنگڈم کی بات، گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ داؤد کے تخت پر، اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، رین کرے گا، حکمرانی کرے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے کیا بخشے گا۔ یہ ساری چیز جو یہاں پہ بتائی گئی ہے، اس کا دور دور تک ذرا برابر نہیں، مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ کس سے تعلق ہے؟ گورنمنٹ سے تعلق ہے۔ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ کون آ رہا ہے؟ A man with government, a son of God with government۔ سو یہ گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، کنگڈم کی بات کی جا رہی ہے۔ مسیح نے جب بات شروع کی، کنگڈم کی بات شروع کی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا اور جاننا۔ جب لوکا کے انجیل کے پہلے باب کی 32 اور 33 آیتیں پڑھتے ہیں، جب مقدسہ مریم سے فرشتہ بات کر رہا ہے، تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ یہودی مذہب میں ایک بڑا کوئی ایک نیا مذہبی بہت بڑا لیڈر پیدا ہو گیا۔ نہیں، خداوند کے فرشتے نے اس کو کہا، جبرائیل نے، کہ وہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اور اس میں سلطنت کرے گا اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا۔ سو جب بھی بات کی جا رہی ہے پیشن گوئیوں میں، جب مسیح نے پیدا ہونا ہے اور جب مسیح خود آئے ہیں، اسے کہا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی، کنگڈم آ گئی ہے، گورنمنٹ آ گئی ہے۔ لیکن لوگ جو ہے وہ مذہب کے دھوکے کے اندر میں اور آپ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ سو دعا کا مطلب ہے پٹیشن دائر کرنا۔ اور پٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ پٹیشن کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی بھی ملک اپنے شہری کو اس کے کانسٹیٹیوشن میں خاص باتوں کے لیے گارنٹی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دعا کرنا۔ جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں تو اصل میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے لیے جو بائبل میں ہمیں دیا گیا ہے، اس حق کے لیے جاتے ہیں اور اس کو مانگتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار مسیح نے ہمیں بتا دیا ہے۔ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ کچھ بھی تم سے جو ہے وہ دور نہیں رہے گا، کچھ بھی جو ہے تم سے الگ نہیں کر لیا جائے گا۔ طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ جس شہری کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا پتا ہے، وہ جا کے دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ جس کو بھی اپنے رائٹس پتا ہے وہ اپنا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ سو دعا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق مانگنے کا نام ہے۔ اور جب میں اور آپ دعا مانگے تو ہم نے کیا یاد کرانا ہے؟ آپ جب دعا کریں تو مسیح کو مسیح کی باتیں یاد دلائیں، اپنی باتیں نہیں ہم نے کہیں۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب ہمیں بائبل آتی ہوگی۔ مسیح کو جب مسیح کی باتیں یاد دلانی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسیح بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کی یہ نیچر ہے کہ جب انہوں نے کوئی وعدہ کر لیا ہے، کوئی بات لکھ کے دے دی ہے، تو وہ اس سے پھر نہیں سکتے، وہ اس سے پلٹ نہیں سکتے، اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر نہیں کرنا تو وہ ہاں ہی نہیں کرتے، اور اگر کر دی ہے تو پھر وہ پلٹیں گے۔ تو جو کچھ
यीशु मसीह कह के गए हैं, लिख के हमें दिए हैं रोल कुदस के वसीले से, जब हम वो पटिशन में दायर करते हैं तो फिर हमारी फतह यकीनी है। इसलिए जब हम दुआ तो कलाम के हम अपनी सी ही ना कहें, बल्कि कलाम को पढ़े समझे जाने और उसके मुताबिक दुआ में हमने आगे बढ़ना है, और फिर जो है वो हमें एक फर्क तरीके से जवाब मिलेगा। जब आप दुआ में जाते हैं तो आप करते क्या है? आप जब दुआ में जाते हैं तो इसका मतलब है आप किसी बाइख्तियार शख्स से कुछ मांग रहे हैं। दुआ का क्या मतलब है? कौन? किसी बाइख्तियार शख्स से मांग रहे हैं, और इसकी दो बुनियादी चीजें हैं। पहली बात, आप उससे मांग रहे हैं जो दे सकता है, और दूसरी बात, आप वो मांग रहे हैं जो आपका हक है। मांग किससे रहे हैं? बाइख्तियार शख्स। और आप उससे मांग रहे हैं जो दे सकता है, और आप वो मांग रहे हैं जो आपका हक है, तो फिर आपकी दुआ जो है वो सुनी जाए। तो इसलिए मुझे और आपको आईन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मांगना है। बाइबल मुकद्दस को अगर आप पढ़ते हैं, पैदाइश पहले ही बाब की 26 आयत को पढ़ें, या ज़बूर 115 की 16वीं आयत को पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि खुदा ने अपनी इलाही मर्जी के मुताबिक जमीन किसको दी है? इंसान। किसको दे दी है? इंसान को उसने दे दी है। और चूंकि वो शहंशाह है, वो बादशाह है, तो बादशाह के मुंह से निकले हुए जुमले कानून की हैसियत रखते हैं। और कलाम में हम क्या करते हैं कि जब एक कानून डिग्री बादशाह जारी कर देता है तो वो खुद भी उससे वायलेट नहीं करता, दुनिया के बादशाह की बात कर रहे हैं। और हम बाइबल मुकद्दस में जब पढ़ते हैं या बाइबल के खुदा की बात करते हैं तो ये बादशाहों का बादशाह है। तो जब उसने जमीन जो है शहंशाह ने इंसान को दे दी है अपनी डिवाइन विल के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक, तो इसका मतलब यह है कि अब जमीन पे जो अथॉरिटी है वो इंसान के पास है। जमीन के ऊपर इख्तियार जो है वो इंसान को दिया गया है। आदम को उसने इख्तियार दिया है, हवा को उसने इख्तियार दिया है। और इंसान को क्या कहा गया है? ह्यूमन। मैं ह्यूमन को स्टडी कर रहा था। ह्यूमन जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। HU, यू का मतलब है ह्यूमास, इसका मतलब है मट्टी, खाक। और ह्यूमैन, और मैन का क्या मतलब है? ईश, इसका मतलब है इब्रानी में रूह। तो ह्यूमैन, वो रूह जो मट्टी के घर में रहती है, बदन में रहती है, उसको ह्यूमन कहते हैं, इंसान कहते हैं। तो खुदा ने ह्यूमन को, मट्टी के घर में रहने वाली रूह को जो उसने दी है, जारी की है, उसको जमीन के ऊपर उसने इख्तियार दे दिया है। और इसलिए वो लोग जो बदन रखते हैं वो बाइख्तियार है, उनके पास वाइडर डोर है जो खुला हुआ है। और वो जिसके पास बदन नहीं है और वो रूह है, वो बदरूह है, वो जमीन के ऊपर जो है वो इल्लीगल है, वो जमीन के ऊपर इख्तियार नहीं रखती, वो जमीन के ऊपर जो है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। इसलिए मसीह ने कहा था कि तुम बदरूहों को निकालो। क्यों? क्योंकि तुम बदन रखते हो और अब तुमने मुझे जो है वो कबूल कर लिया है। इसका मतलब है अब तुझे मेरी गवर्नमेंट के लॉ की समझ लग गई है। अब जब तुम उसको कहोगे तो वो निकले। इसलिए क्योंकि खुदा ने इख्तियार दिया है इंसान को, ये अथॉरिटी इंसान के पास है। इसलिए बदरूहें जो हैं जब वो किसी में दाखिल हो जाती हैं तो वो निकलती नहीं। मुझे इसके बहुत से तजर्बात हैं अपनी खिदमत के दौरान। जब आप बदरूहों को निकालने के लिए जाते हैं तो बदरूहें निकलती नहीं, और अगर उन्हें पता लग जाए कि उन्होंने निकलना है, निकलना पड़ेगा,
تو پھر وہ منت کرنے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں نہ نکالا جائے. اور اگر پتہ لگ جائے کہ نہیں یہ رہنے نہیں دے گا, نکلنا پڑے گا, تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے بدن میں جانے کی اجازت دی جائے. یہ ڈائیلاگ میرے سامنے میرے ساتھ بدروہوں کے ہوئے. آپ جو ایسی میٹنگز میں جاتے ہوں گے آپ ان چیزوں کو جانتے ہوں. بائبل مقدس میں ایک واقعہ ہے, بہت سے ہیں, ان میں سے ایک مرکز کی انجیل ہے, اس کا 5واں باب ہے, اور اس کی پہلی 20 آیات اگر آپ پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں گراسینیوں کے علاقے میں سے, اور وہاں پہ ایک شخص انہیں ملا ہے, اور وہ شخص بدرو گرفتہ ہے, اس کے اندر لشکر رہتا ہے, بہت سی بدروہیں رہتی ہیں. اور کلام میں لکھا ہے خداوند نے جب اس کو دیکھا اور خداوند نے کہا میں اس کو آزاد کروں گا, اس سے بات چیت ہوئی اور بدروہوں کو پتہ لگ گیا, اس نے کہا اے خدا کے بیٹے تو کیوں وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے آیا. اور کلام میں لکھا ہے خداوند نے اس کو حکم دیا کہ نکل جائے اس میں سے, اور وہ منت کرنے لگی بدروہیں کہ نہیں ہمیں اس میں سے نہ نکالیں. خدا نے کہا نہیں تمہیں جانا پڑے گا. تو کلام میں لکھا ہے انہوں نے مسیح سے یہ کہا کہ اگر تم نے نکالنا ہی ہے تو پھر تو اجازت دے ہم ان سوروں میں چلیے. 2000 کے قریب سور وہاں چل رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سور میں جانے کی اجازت. ان کو باڈی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ روح ہے اور اس کو باڈی ملے گی تو وہ زیادہ فریلی زمین پہ کام کر سکتی ہے. جب تک وہ اسپرٹ ہے وہ انلیگل ہے زمین پہ, محدود ہے زمین پہ, ان کے لیے مشکل ہے کام کرنا پراپر طور پہ. اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ ان کو باڈی ملے, وہ کسی نہ کسی چیز میں رہتی ہیں. اگر چیز سے زیادہ انہیں کوئی درخت مل جائے جو تھوڑی سی جان رکھتا ہے, اور اس سے زیادہ کوئی جانور مل جائے, اور پھر اس سے بھی زیادہ کوئی انسان مل جائے جو خدا کی صورت اور شبیہ پہ ہے, انسان, ان کو باڈی چاہیے. آپ نے, میں نہیں جانتا آپ کو یہ تجربات ہے یا نہیں, بدروہیں جو ہیں وہ چیزوں میں رہتی ہیں, درختوں میں رہتی ہیں, جانوروں میں چلی جاتی ہیں, انسانوں میں چلی جاتی ہیں. کیوں؟ میرا پوائنٹ اس تعلیم پہ بات کرنا نہیں ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو باڈی چاہیے فنکشن کرنے کے لیے. سو وہ منت کرنے لگیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس میں بھیجا جائے, اور کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ جاؤ, اور وہ چلی گئی. اور بہرحال سوروں نے جو ہے وہ, سور جو ہے یہ گندا جانور سمجھا جاتا ہے, یہ گندگی میں کھیلنا پسند کرتا ہے. لیکن بدروہیں اس قدر گندی ہیں کہ سوروں نے بھی ان کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا ہمیں خودکشی کر لینی چاہیے, بدروہوں کو پالنے کی بجائے اپنے اندر خودکشی بہتر ہے. اور وہ پانی تھا تو انہوں نے اس میں چھلانگ لگا کے دھنا کیا. یسایہ کی کتاب کو اگر آپ پڑھتے ہیں 7 باب کی 14 آیت, تو کلام میں خدا نے وعدہ کیا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گا. ایک کنواری جو ہے وہ بیٹا پیدا کرے گا. مطلب خدا نے جب دنیا میں آنا ہے تو وہ بھی کیسے آئے گا؟ باڈی لے کے آئے گا. اور جب اس کو باڈی لینی ہے تو باڈی اس کو کہاں مل سکتی ہے؟ باڈی اس کو عورت کی وومب میں مل سکتی ہے. اس لیے ایک عورت کو چنا جائے گا اور اس میں جو ہے مسیح کا تخم رکھا جائے گا, روح القدس کے وسیلے سے وہ حاملہ ہوگی, اور وہاں پہ باڈی اس کو ملے گی, اور پھر وہ باڈی لے کے جو ہے وہ پیدا ہوگا. ایک آیت پڑھ لیں, کچھ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. عبرانیوں کا خاطہ 10 باب ہے 5 آیت. باڈی بہت ضروری ہے جب باپ نے بیٹے کو دنیا میں بھیجنا ہے. ہیبریو, لیٹر آف ہیبریو ہے, چیپٹر 10 ہے, ورس 5 ہے, اونچی آواز میں پڑھیے. اسی کارن میں جگت میں آپ کے سمے کہتا ہے, بلیدان اور بھیٹ تو نے چاہی, پر میرے لیے ایک دیہ تیار کی. تھینک یو. اردو میں بھی پڑھیے گا. اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا, بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار. آمین. سو میرے لیے ایک دیہ, ہندی میں اور اردو میں میرے لیے
بدن تیار کیا. جب اس نے بیٹے کو دنیا میں بھیجنا ہے تو کیا وہ ویسے نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا وہ. لیکن چونکہ اس نے یہ انسان کو دیا ہوا ہے، اس لیے جب بیٹے کو دنیا میں لے کے آنا ہے تو پھر اس نے کیا تیار کیا جائے گا؟ ایک بدن میرے لیے تیار کیا جائے گا. اور پھر مسیح کے لیے ایک بدن انتظام کیا گیا، ایک بدن تیار کیا گیا تاکہ وہ آئے اور میرے اور آپ کے لیے زمین پر مخلصی کا، زمین پر خلاصی کا، رہائی کا، مکتی کا کام کرے. اور اس نے کیا کیونکہ وہ زمین پہ اب آ سکتا ہے، لیگلی کام کر سکتا ہے، اور جو کچھ وہ کرے گا وہ فنکشنل ہے، اور وہ جو ہے اسے کبھی آخر تک چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جب فائنل ججمنٹ ہوگی تو ابلیس بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کچھ خدا کرتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لا، اکارڈنگ ٹو دا بک کرتا ہے. ابلیس کی بھی عدالت کی جائے گی اور وہ اس میں پھنس جائے گا اور جہنم کا وارث ہوگا. لیکن وہ مسیح اور خدا کو بھی کوشچن کرے گا، لیکن اس کے ہر کوشچن کا جواب ہوگا سیٹسفیکٹری جواب ہوگا. اس لیے جب وہ بیٹے کو دنیا میں لاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میرے لیے ایک بدن تیار کیا جائے، میرے لیے ایک دیہ تیار کی جائے. نیا ورڈ ہے ہندی کا. میرے لیے ایک بدن تیار کیا. یہ ضروری ہے کیونکہ اس نے زمین پہ آنا ہے. یہاں تک کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے، تو جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، تو جب مردوں میں سے مسیح جی اٹھے ہیں تو وہ بدن میں جی اٹھے، وہ روح میں نہیں جی اٹھے. کس میں جی اٹھے؟ بدن میں جی اٹھے. اس لیے لیکن وہ بدن کون سا تھا؟ وہ بدن وہ تھا جو گناہ سے پہلے آدم رکھتا تھا. وہ بدن دیواروں کو کراس کر سکتا ہے، زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے. اس لیے جب وہ زندہ ہونے کے بعد شاگردوں کے پاس آئے تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا یسوع میں یوحنا کی انجیل ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، 24 باب ہے اور اس کی 39 ورس ہے. خدا یسوع مسیح جب ان کو نظر آئے تو کلام میں لکھا ہے خداوند جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ میرے شاگرد یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح جو ہے یہ روح ہے، جو آئی مسیح کی روح آئی ہے. اس لیے خداوند نے کہا کہ آؤ مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے یو کین ٹچ لائک اے پرسن. تو مجھے ایک شخص کی طرح چھو سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو، میرے گوشت ہے، میرے ہڈی ہے. وہ جسم میں جی اٹھے تاکہ شاگرد جو ہیں وہ اس کو ٹیسٹیفائی کریں، وہ اس کو بتائیں کہ مسیح جی اٹھا ہے اور وہ بدن رکھتا ہے. کیوں مسیح بدن میں جی اٹھے ہیں؟ پہلی بات وہ اس لیے بدن میں جی اٹھے تاکہ وہ اس بات کو میں اور آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ مسیح نے واپس آنا ہے. کہاں پہ؟ زمین پہ. اور 1000 سال تک راج کرنا ہے، بادشاہی کرنی ہے، اس لیے بدن بہت ضروری ہے. دوسری بات، انہوں نے اس لیے بدن میں جی اٹھے تاکہ توما جیسے شاگرد، میرے اور آپ کے جیسے شاگرد جو ہے وہ اس کو چھو کے دیکھ سکے. وہ اس لیے بدن میں جی اٹھے اور وہ چھید ان کے ابھی باقی ہیں تاکہ اگر توما جیسے جو ہے اس چھید کو دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکے. وہ چھید اس لیے اس نے رکھے ہیں، بدن اس لیے موجود ہے تاکہ زکریا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب مسیح دوبارہ آئیں گے تو جتنے اسرائیلی ہیں وہ اس کو مسیح مانیں گے، وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے، بیعت کر لیں گے اس کی، تو پھر مسیح جو ہے وہ دکھائیں گے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو کہ میں وہی مسیح ہوں جو اس وقت 2000 سال پہلے آیا تھا جس کو تم نے ریجیکٹ کیا ہے. زکریا کی کتاب ہے، میں حوالے نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر شوق ہو پڑھیے. زکریا کی کتاب ہے، 12 باب ہے، 10 آیت. تو زکریا کی کتاب میں ہمیں پیشن گوئی کے طور پہ کہ جنہوں نے اس کو چھیدا ہے وہ نگاہ کریں. اور آگے جا کے پڑھیں تو لکھا ہے کہ یہ زخم کہاں سے تجھے لگے؟ تو اس نے کہا کہ یہ زخم مجھے
کے گھر میں سے لگے، اس کے بھائی، اس کے دوست اسرائیلی، ان کے گھر سے اس کو یہ زخم، اس لیے وہ بدن میں جی اٹھا۔ ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ زمین اس نے مجھے اور آپ کو، جن کے پاس باڈی ہے، ان کو دی ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں۔ چونکہ خدا نے زمین انسان کو دی ہے، اس لیے وہ انسان کی کنسلٹیشن کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ جب میں نے آپ کے گھر میں کچھ کرنا ہے تو obviously میں آپ سے کنسلٹ کروں گا۔ آپ مجھے پیار کرتے ہیں، آپ میری عزت کرتے ہیں، میں پاسٹر ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں جب مرضی گھر میں گھسوں۔ Didn't work، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ناظر میں گھسوں، میں ٹوکا ٹاکی شروع کر دوں، یہ نکال دو، یہ کر دو، ایسے کر دو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں جی آپ نے ایک دفعہ کہا تھا وہ فلاں چیز ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کلام میں لکھا ہے، آموس کی کتاب ہے، دانیل کے بعد ہوسیہ ہے، ہوسیہ کے بعد یوئیل ہے، یوئیل کے بعد آموس ہے، ڈھونڈنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، دانیل جلدی مل جاتا ہے۔ تو آموس کی کتاب میں اگر آپ چلے جائیں 3 باب کی 7 آیت میں، تو کلام میں لکھا ہے خدا کچھ نہیں کرتا، زمین پر خدا کچھ نہیں کرتا جب تک وہ بھیڑ اپنے خدمت گزار نبیوں کو نہ بتائے۔ کیوں؟ کیونکہ خدمت گزار نبی جو ہیں وہ دعا کرنے والے ہیں، وہ خدا کو کہہ رہے ہیں خدا۔ دعا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ہم خدا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ زمین پر آئے، وہ ہمارے درمیان آئے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری جگہ ہے، لیکن ہم تجھے کہہ رہے ہیں تو جو آسمان پہ ہے کہ تو میری مدد کے لیے آ، میں تجھے انوائٹ کر رہا ہوں، میں تجھے دعوت دے رہا ہوں۔ یہ پریئر ہے۔ پریئر کا مطلب ہے آسمان کو الاؤ کرنا، اس کو کہنا کہ وہ آئے۔ جب مسیح کے شاگردوں نے کہا دعا کرنا سکھا، تو کیا سکھائی مسیح نے؟ کیا دعا کرتے رہنا تم نے؟ ساری کلیسیاں ہر عبادت کے بعد کرتی ہیں، گھر میں وہ پھر بھی وہ کرتی ہیں، جیسے تیری مرضی اے ہمارے باپ جو ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ۔ انوائٹ کر رہے ہیں اس کو کہ وہ آئے، جیسے تو وہاں پہ کام کر رہا ہے، مرضی چلا رہا ہے، آ اور زمین پہ میرے گھر میں، میری کلیسیا میں، میرے ارد گرد تو اپنی مرضی قائم کر دے۔ بائبل مقدس ختم ہی اس میں ہوتی ہے کہ ہم دعوت دیں خدا کو آنے کی۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کا آخری 22واں باب پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ کلام میں آخر کہاں پہ ہوتا ہے؟ روح اور دلہن کیا کہہ رہی ہیں؟ روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اس کو دعوت دے۔ اٹس اے پریئر، یہ دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ پریئر۔ روح القدس چاہتا ہے کہ زمین پہ وہ آئے، اور دوسری بات دلہن، دلہن کون ہے؟ the church، کلیسیا۔ یہ کام ہے، یہ دعا، جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، یہ فرسٹ پریئر ہے۔ آئے ہمارے باپ کی پہلی دعا ہے، شروع کا حصہ اس کو جلال دینے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، یہ سب کچھ اسے آپ گلوریفائی کر رہے ہیں۔ تو پریئر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری، آپ آسمان سے اتر کے آپ زمین پہ آ، تو جو یہ ہے زمین پہ آ گئی۔ روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور جو بھی سنے وہ بھی یہی کہے کہ تو آ۔ اٹس اے پریئر، انویٹیشن۔ آپ اسے انوائٹ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں اس کو اپنے پاس، پٹیشن دائر کر رہے ہیں کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، بھیجا جائے، مدد کے لیے بھیجا جائے، تو مدد کے لیے آ۔ اور مکاشفہ کی کتاب کا آخری جو جملہ ہے وہ بھی یہی شروع آ کر ہوتا ہے، جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں، آمین، اے خداوند یسوع آ۔ یہاں پہ کتاب ختم ہوتی ہے، آخر میں ایک جملہ بلیسنگ کا ہے۔ دعا ہے کہ یسوع آئے، پریئر ہے کہ یسوع آئے، آنے کی دعا ہے۔ اس کے لیے آپ ڈور اوپن کرتے ہیں،
اس کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ وہ سو مجھے اور آپ کو اس کو اپنے درمیان بلانا ہے، اپنے معاملات میں مداخلت کے لیے اس کو بلانا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اصل میں کہتے ہیں کہ آسمان آئے اور زمین کو انفلوئنس کرے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آسمان زمین پہ مداخلت کرے۔ یہ پریئر ہے، اور خدا یسوع مسیح اپنی پوری زندگی جو انہوں نے گزاری، وہاں پہ آپ بار بار دیکھتے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، وہ شخصی دعا کر رہے ہیں۔ دعا اس قدر ضروری ہے، صرف اجتماعی پریئر نہیں، شخصی دعا بہت ضروری ہے۔ آپ جس قدر شخصی پریئر میں مضبوط ہیں، اسی قدر آپ اجتماعی پریئر میں مضبوط ہوں گے۔ جو کچھ آپ شخصی طور پہ ہیں وہی آپ اجتماعی طور پہ لے کے آئیں گے۔ جو آپ انڈیویجول ہیں وہی آپ جماعت میں لے کے آئیں گے، اس سے زیادہ آپ لا نہیں سکتے۔ اگر میرے پاس 100 کراؤن ہے تو میں 100 سے زیادہ لا نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس ہے ہی 100۔ مجھے اور آپ کو دعا کرنی ہے۔ روح اور دلہن بھی کہہ رہی ہیں آ، اور جو سنے وہ بھی کہے آ۔ ہم نے بھی دعا کرنی ہے، اور ہمیں دعا میں آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے ان مکینکس کو، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اگر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنے سے چوک گئے تو پھر کافی مشکل ہو جائے گی، پیچھے آ جائے گے، بہت نقصان ہو سکتا ہے روحانی طور پہ بہت زیادہ۔ خدا نے مجھے اور آپ کو توفیق دے رکھی ہے، حالات دے رکھے ہیں، صحت دے رکھی ہے، تاکہ میں اور آپ دعا کرنے والے ہوں۔ ایک دوسرے کی مدد کیجئے دعا میں، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے دعا میں، ایک دوسرے کو انکریج کیجئے دعا میں، گھر میں، کلیسیا میں، یہ ارد گرد حالات میں حالات پیدا کیجئے دعا کے۔ ہم بہت سی دعوتیں سنتے ہیں، آئیے فلاں کی دعوت ہے، اس چیز کی دعوت ہے، اس چیز کی دعوت ہے۔ دعا کی دعوت کوئی دے۔ آپ کو پتا آج میں اور فلانی بہن مل کے آج ہم 1 گھنٹہ دعا میں گزاریں گے۔ او مائی گوڈنس، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا۔ بہت پتہ لگتا ہے اتنے گھنٹے فلاں جگہ گزر گئے، اتنے گھنٹے فلاں جگہ گزر گئے، چلو اچھا۔ دعا کی دعوت دیجئے، دعا کی پاسبلٹیز پیدا کیجئے۔ جو آپ کی قریبی دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو کہیں انکریج کہ آئیے ہم آج دعا کریں گے، ہم صرف دعا میں وقت سپینڈ کریں گے۔ لیٹس ٹرائی، اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں برکت کے نئے باب کھلنے شروع ہو جائیں گے، حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، زندگی میں برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ ہم نے دعا میں آگے بڑھنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جسم کو تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے، زوراور ہے۔ جسم کمزور ہے لیکن وہ لیگل اینٹیٹی ہے، یاد رکھیں، جسم جو ہے، باڈی سوٹ جو ہے، یہ لیگل اینٹیٹی ہے جو آپ کو دی گئی ہے زمین پہ، آپ کی روح کو۔ تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو مارنا اور کوٹنا اور اس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے جسم کو ٹرینڈ کرنا ہے آپ نے کہ یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا، اور یہ چیزیں تو ضرور ہی کرنی ہے۔ یہ ہے مارنا کوٹنا اور اس کو قابو میں رکھنا، کیونکہ آپ کی روح آپ کے جسم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کا جسم زور مارتا رہے گا، آپ کو ادھر ادھر بھگائے پھرے گا، مختلف چیزوں میں، مختلف کاموں میں، مختلف انٹرسٹ میں، تو آپ کی روح ویک رہ جائے گی، وہ کنیکٹ نہیں ہو پائے گی خدا سے، اینڈ وی ول مس اے لاٹ۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ تھینک یو جیسس۔ خداوند زندہ، بزرگ، جلالی، آسمانی باپ، کلام کی زوراور باتوں کو، ان گہری امید باتوں کو اے خدا تیرے خوبصورت لوگوں کے سامنے جب رکھا ہے، جس سے میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، اور اے خدا کلیسیا کے لیے باعث برکت ہے۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے،
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आप में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ आपसे लेके हमेशा तक होता रहे। आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल और यरूशलेम की सलामती हो। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। भाई ओलिवर कुछ बातचीत करना चाहते हैं आपसे?